अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर के दौरे पर थे। उन्होंने वहां इंतहाई अहम मुलाकातें की, जिसमें वन ऑन वन चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब से भी, वन ऑन वन गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब के साथ भी, और दीगर अहम सियासी मुलाकातें उस पर भी बात करेंगे, जिसमें बड़ी मुलाकात जो है वो चौधरी बरादरान के घर जाना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और उनकी खैरियत दरियाफ्त करना, चौधरी शुजात साहब की खैरियत दरियाफ्त करना। सियासी मामलात भी बात करेंगे, क्योंकि इतलात अब ये आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी अलाइड पार्टीज़ की लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। मकबूल सिद्दीकी साहब का हमने आपको कल शॉर्ट सुनवाए थे कि वो भी बड़े अजीब किस्म की बातें करते हैं। परसों उन्होंने कुछ कहा, कल कुछ कहा, तो अब प्राइम मिनिस्टर यकीनन उनसे भी MQM की क़यादत से भी मिलेंगे, अलाइड पार्टीज़ के से मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ भी ऑफ़र कर सकते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ज़राए के हवाले से ये खबरें चल रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, कल प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज अनाउंस किया, इससे शायद थोड़ी सी हलचल मची अपोजिशन की सफ़ों में, और उन्होंने कहा कि लो जी, हमारा लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का और महंगाई मार्च 23 मार्च वाला, उसकी हवा थोड़ी सी शायद निकल गई है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन ये भी क्लेम कर रही है कि अभी पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सिंध से नहीं निकला और आवाम की बेहतरी के लिए फैसले आना शुरू हो गए। इस पर भी बात करेंगे। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कुछ कन्फेशन भी है, और कुछ जो बातें प्राइम मिनिस्टर करते रहे या हुकूमती लोग करते रहे हैं, उनको सेकंड भी किया है, उनकी तायीद भी है उनकी बातों में, और कन्फेशन भी है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफ बशीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये सेंट्रल पंजाब में लॉन्ग मार्च के हवाले से सेंट्रल फोकल पर्सन है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारा इनके कंधों पर जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया भागड़ साहब आपके वक्त का। मुझे मालूम है कि आप बड़े मसरूफ़ हैं, क्योंकि सारी तैयारी आपने करनी है लॉन्ग मार्च की। मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। सेनेटर गौस नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमेशा हमें टाइम दे देते हैं और बहुत ही धीमे लहजे में बात करते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि जो ये बड़ी खबर आज की, जो तमाम अखबारात की लीड भी थी, वो यही थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए कमी और बिजली के नरखों में 5 रुपए कमी। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हवाले से लाहौर में जिस तकरीब में खिताब किया, उन्होंने कहा कि इससे बेनिफिट जो है वो 50% जो गरीब आवाम है उनको होगा, क्योंकि उनके बिलों में 50% कमी हो जाएगी बिजली के बिलों में। पेट्रोल का यकीनन इम्पैक्ट पड़ता है अशिया ख़ुरोनोश के ऊपर, और जिस तरह पेट्रोल की कीमतें या डीजल की कीमतों में कमी वाक़या होती है, तो उसके साथ ही मार्केट में इम्पैक्ट आ जाता है, और अशिया जो ज़रूरी एशिया होती हैं उनकी कीमतों में भी कमी आती है, क्योंकि मंडी से पहले खेत से मंडी से दुकान पे और दुकान से आपके घरों तक, तो उसके जो कीमत का है वो खर्चा कम हो जाता है, तो उस पर इम्पैक्ट आता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करके आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात डाल रहे हैं। इस पे कन्फेशन क्या है वो मैं आपको इस शॉट के बाद सुनवाऊंगा। अब उन्होंने अजाफी टैक्स लगाने आपके ऊपर, लेकिन इमरान खान को पता है कि वो तो जाने वाला है, और अब ये खराबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि जब मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क से दुश्मनी शुरू कर दे अपने इक़्तिदार के लिए, तो फिर मामलात नहीं चलते। जी, उन्होंने कहा कि आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ तक याद पड़ता है ये खुद वज़ीर आज़म थे, आखिरी दिनों में इन्होंने भी बहुत रिलीफ अनाउंस किया। तो इस तरह ये कन्फेशन भी है कि आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात आप तभी पैदा करते हैं जब आप कौम को रिलीफ देते हैं हालात ख़राब होने के बावजूद, यानी कि आपकी मईशत की इकॉनमी जो है वो इजाज़त नहीं दे रही होती, लेकिन आप फिर भी अवाम को रिलीफ देते हैं, जिससे कर्जों का बोझ बढ़ता है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कहा कि कर्जों में इजाफा होगा, IMF के प्रोग्राम का क्या बनेगा, तो इसलिए ये एक बात तो फिर इमरान खान साहब की सही होगी। और ये दीगर पुरानी सारी हुकूमतें इसी तरह कहती आई हैं कि जाती हुई हुकूमत ने हमारे लिए
یہ مشکلات پیدا کی. ایک کنفیشن آ گئی, پھر دوسری کنفیشن کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں کیوں اضافہ ہو رہا تھا پچھلے اتنے عرصے سے, یہ بھی سن لیں کہ دنیا میں تیل کی قیمتوں کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا بات کی, یہ بھی سن لیں. کیونکہ دنیا کی مارکیٹ میں تو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور آگے بھی بڑھنے کی توقع ہے. جی آگے بھی بڑھنے کی توقع ہے, تو پھر عمران خان صاحب نے یہ کیسے کر دیا اقدام. چلیں میں اسٹوڈیو سے ہی شروع کرتا ہوں آپ سب کی اجازت سے. جی بھاگٹ صاحب. دیکھیں میں نے یہ سنی آج صبح ان کی پریس کانفرنس بھی سنی شاہد خاقان عباسی صاحب کی, اور ان کا اس سے پہلے جو میڈیا ٹاک تھی. مجھے ویسے بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آتی, بڑے سینئر لوگ ہیں, بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں, اور یہ سابق وزیر اعظم ہیں, اور مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی جو ہے وہ جو ان کی کور ڈیسیجن میکنگ کمیٹی ہے. میں تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ مہینوں سے یہ ایک کنفیوژن جس کا اظہار شہباز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں انہوں نے بھی کیا کہ جی ہماری پارٹی میں دو مختلف آرات تھیں, تو جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتی آئیں چیزیں, اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے ہی جو تھی وہ اس پہ کلیئر تھی کہ ہم جو ہے وہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کچھ بولے, شاہد خاقان عباسی صاحب اس پہ کچھ بولے, مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مریم اورنگزیب کچھ بات کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی ان کی گفتگو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی, یہ اسی کا تسلسل ہے کہ ان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ کوئی بات کرتے ہیں, ان کے سپوکس پرسن کچھ اور بات کرتے ہیں, اور یہ کچھ اور بات کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سوچی سمجھی تحت انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو موقف یہ ہے کہ آپ سبسڈی دیے بغیر عام پبلک کو کبھی بھی ریلیف نہیں دے سکتے. اور خاص کر کے جو آپ یہ اندازہ کریں کہ جب آپ کی اکانومی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, آپ ویسٹ میں چلے جائیں, آپ جو بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں چاہے وہ ایشیا میں ہیں چاہے وہ جہاں پہ بھی ہیں, جب تک آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں دیں گے تو آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی. دیکھیں آپ اب یہ کہہ دیں کہ ہم نے IMF پہ گئے ہیں, یا ہمیں یہ ہے کہ جی آنے والی حکومت کے لیے مشکلات نہ ہو اور ہم ساری سبسڈیز ودرا کر لیں. لیکن انہوں نے فرٹیلائزر پہ سبسڈی ودرا کر لی, انہوں نے جو ایگریکلچر ٹیرف تھا پاور کا بجلی کا اس سے سبسڈی ودرا کر لی. انہوں نے دیگر جتنے بھی شعبہ جات تھے کہ جن کے اوپر سبسڈی دی جاتی تھی ایگریکلچر سیکٹر میں یا باقی, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایگریکلچر سیکٹر میں, انڈسٹریل سیکٹرز میں آپ انہوں نے کہا ہے نا انڈسٹری کے لیے 5 سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ مجھے میں نے آپ کو یہی کہا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خاقان عباسی صاحب میرے خیال میں فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں, یا ان کے پاس کچھ یہ پورٹ فولیو بھی تھا, یہ شاید پیٹرولیم کے منسٹر تھے. تیل کی قیمتوں کا ان کو اسی لیے بہت بخوبی اندازہ ہے. کمیٹی بھی تھی ان کے پاس کوئی فائنانس سے ریلیٹڈ, اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں. میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ یہ انہوں نے پیپلز پارٹی اس ریلیف کو کیا دیکھ رہی ہے, کیونکہ میں کہیں سن رہا تھا بلاول صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ تماشا پتلی تماشا نہیں چلے گا, اب صرف تیر چلے گا. دیکھیں ہمارا یہ جو مارچ ہے, جو عوامی لانگ مارچ ہے, یہ ہے ہی بیسیکلی مہنگائی کے خلاف. تو وہ تو کم ہوگی. ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر کی وجہ سے, اور دیکھیں اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا پریشر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اور اپوزیشن نے سڑکوں پہ بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ہمارا یہ مارچ ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے, اور یہ پہلے دن سے ہمارے اس مارچ کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی اسلام آباد میں جا کے کوئی دھرنا دے کے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے دیا تھا, اور کوئی 20,000 بندے بٹھا کے ہم کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاپل کرنے نہیں آ رہے, لیکن ہم جو ہے وہ پریشرائز کریں گے اس گورنمنٹ کو کہ وہ مہنگائی واپس لے. وہ جتنی بھی ایسی پالیسیاں ان کی فائنینشیل پالیسیز جو عوام دشمن ہیں, جو پرو IMF ہیں, جس کا ہم نے اس کو PTIMF کہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ PTIMF ہے, یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کے لیے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پلانٹ کی گئی ہے اس ملک پہ. ٹھیک ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ سبسڈیز تو آپ کا خیال ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کا مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھتا جائے گا عوام کے لیے اور سہولتیں پیدا ہوتی جائیں گی. مجھے امید ہے کہ جب تک یہ اسلام آباد پہنچے گا شاید پیٹرول جو ہے اور 50 روپے نیچے آ جائے. صحیح. جی غوث نیائی صاحب. نیائی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. میں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے تبصرے پر؟ فواد چوئی صاحب نے تو اس پر جو کمنٹ کیا وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے
चौधरी फवाद हुसैन ने, उन्होंने कहा शुक्रिया खाकान अब्बासी साहब, यही बात समझा कर थक गए थे कि दुनिया में महंगाई है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी, अब हम आपको समझाएंगे पाकिस्तान में कीमत कैसे कम हुई, लेकिन समझ आपको फिर भी नहीं आनी। जी नियाजी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, खान साहब ने जो अचानक रिलीफ दिया है, ज़ाहिर है उनको कहीं से खतरा महसूस हो रहा है हुकूमत को गिरने का, क्योंकि वजीर ख़जाना तो पहले कुछ दिन पहले फरमा चुके हैं कि हमने हर 15 दिन के बाद या हर महीने 4 रुपये रेट बढ़ाना है और जून तक हमें 30 रुपये इजाफा करना है, और ताकि जो हमारा टारगेट है पूरा कर सके। और फिर IMF से इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी इसी बेस पे हुआ है कि 30 रुपये इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ाना था। अब एकदम कमी किया है उसमें, तो एक मैं बात कहूँगा कि इन्होंने पीछे स्टेट बैंक के मुतालिक कानून साजी की है, जो कौमी असम्बली ने पे और सेनेट भी पास हो गया, कि स्टेट बैंक पे हुकूमत का जो या वजारत खजाने का रोल एडवाइजरी रह गया है। यानी कि अगर डॉलर का जो रेट है, जो रुपी और डॉलर का जो कन्वर्शन रेट है, वो स्टेट बैंक तय करेगा और उसमें हुकूमत के वो पाबंद नहीं है, एडवाइस दे सकते हैं। दूसरा, ये अभी ओगरा का भी यही हुआ है कि इन्होंने कौमी असम्बली से बिल पास कराया है कि इतनी तेल की कीमतें हैं, IMF से ये कमिटमेंट है कि ये तेल की कीमतें जो है वो ओगरा तय करेगा। वो तो सब पुरानी बातें। मुझे अब बताएं ना कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि पेट्रोल इसलिए सस्ता किया ताकि आने वाली हुकूमत को मुश्किलात हो, अब आवाम को 10 रुपए नहीं 20 रुपए अदा करने होंगे। इमरान खान खराबी पैदा करके अगली हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं। ये क्या स्टेटमेंट है? आवाम को आज रिलीफ मिल रहा है, पहले आप कहते थे कि कम कीमतों में कमी की जाए, अब अगर कम की है तो आप कहते हैं कि आने वाली हुकूमत के लिए। तो PMLN को अपनी आने वाली हुकूमत ज्यादा अजीज है या आवाम का मुफाद? देखिए जी, हमें हुकूमत हमारी आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम तो कहेंगे ना जो आपने एग्रीमेंट किया है, जो आपने IMF से एग्रीमेंट किया सर है। वो तो हुकूमत का मसला है ना, छोड़ दें। मैं ये पूछ रहा हूं कि PMLN का मौकफ क्या है? हमारा ये मौकफ है कि हकायक पे चलना चाहिए। हमने तो उनको पहले भी कहा था कि मिसाक मईशत कर लेते हैं शुरू में, तो ये अभी तक इस बात पड़े हुए हैं कि नहीं हमने आपके साथ बैठे नहीं, आप तो करप्ट लोग हैं, हम जो है दूध में जो है दूध के नहाए हुए हैं, और हमारे जो सारे जो पास जो करप्ट हैं वो करप्ट नहीं है, वो सारे दयानतदार वो सारी देखें सर, वो तो 3.5 साल से हम बातें। मुझे ये बताएं कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो कैसे? जी, वो उन्होंने सही कहा कि एक चीज मतलब है, आप एग्रीमेंट के वायलेशन कर रहे हैं। IMF साहब आपने लोन लिया है, ज़ाहिर है उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी हमारी आएगी, वो भी ज़ाहिर उसको तो हमने उसको तो ऑनर करना है ना जी। बिल्कुल। अगर आप जो मतलब एग्रीमेंट खास तौर पे किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ करते हैं तो उसको फिर ऑनर करना पड़ता है। बिल्कुल सही फरमाया न्याई साहब। मुसरत शमशेद चीमा साहिबा, मैंने चौधरी फवाद हुसैन साहब की ट्वीट भी आपको सुनवा दी, आपको शाहिद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट भी और शॉर्ट्स भी सुनवा दिए। तो क्या आप जानबूझकर आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और खुश फहमियाँ इनको मुबारक हों। और हम लोग वाकई खुशकिस्मत है कि हमें इस तरह की कंफ्यूज किस्म की एक जो जत्था है जो अपोजिशन की शक्ल में हमारे सामने है, बल्कि एक ही जमात है जिसका नाम PDM है, जो अपने आप की गवर्नमेंट में होने के अलावा कोई ख्वाब नहीं देखती। और इसमें इनमें एक चीज के ऊपर इनमें एतमाद है या जिसके ऊपर इनका कंसेंसस है, और जो इनकी कदर सबसे बड़ी कदर जो मुश्तरका है वो है कि गवर्नमेंट में आने के ख्वाब देखना। वो आप बिलावल साहब की तकरीरें सुनो तो उससे आपको नजर आएगा, जरदारी साहब की डेस्परेशन देखें, या शहबाज और नवाज फैमिली की देखें, या मौलाना साहब की देखें। तो देखें, हम तो हमेशा एक ही बात करते हैं, वो ये है कि ख्वाब देखने से कोई पाबंदी नहीं है, और जो इनके अमाल हैं, जो इनके कच्चे चक्के अवाम के सामने आए हैं, और मजीद जो हमारी गवर्नेंस और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, उसके बाद आज भी इनको लगता है कि कभी अगला टेन्योर तो छोड़े, कभी इनकी गवर्नमेंट आएगी। लोगों को नहीं पता कि वो लंदन में जो मेडिसिन लेने गए थे वो क्यों गए, और जो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, और वो जो अपार्टमेंट चीफ के पाकिस्तानी ओवरसीज रोजाना वहाँ पे जाके इनसे पूछते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से आपने कैसे यहाँ पे दिए। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, देखें
کل کی جو پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ ہے اس کو اگر آپ صرف پیٹرول تک پلیز محدود نہ کریں کہ 10 روپے بہت بڑا ایک اناؤنسمنٹ ہے، جبکہ پوری دنیا کے اندر پرائز بڑھ رہی ہے، جس میں ڈیزل کا 10 روپے کم ہونا، پیٹرول کا کم ہونا، 5 روپے فی یونٹ ہم نے بجلی میں کمی کی، لیکن میں اس کے علاوہ باقی چیزیں جو بالکل ہی پیٹرول کی پرائز کے اندر چھپ رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو ہم نے کمپنیوں کو ٹیکس کے اندر 100% ہم نے کمی دی ہے. پھر اس کے بعد 1.5 لاکھ جو بے روزگار ہمارے گریجویٹس ہوں گے ان کے لیے 30,000 روپے کا جو انٹرنشپ پروگرام ہے، بہت بڑا پروگرام ہے یہ. پھر احساس پروگرام کے تحت جو پہلے 12,000 روپے ملتے تھے اب ان کو 14,000 روپے ملیں گے. یہ وہ نیڈی طبقہ ہے. یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اوپر بلیو کرتی ہے اور ہمارے سارے پلانز ٹارگیٹ اورینٹڈ ہے. پھر اگلا جو سب سے جو میرے دل کے قریب ہے اور جس کی انشاءاللہ جب پوری عوام مستفید ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ حکومت کن کی آنی ہے، وہ ہے ہمارا پوری کی پوری پنجاب کی پاپولیشن کو انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس منتھ مارچ ہم 11 کروڑ پاپولیشن کو 10 لاکھ روپیہ ایوریج ہم ان کو ہیلتھ کوریج دینے جا رہے ہیں، جن کا وہ کنزیوم ہو جائے گا، ایکسٹرا ان کو 3 لاکھ روپیہ ملے گا. پھر 26 لاکھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 38 ارب روپے کے جو اسکالرشپ ہم نے اناؤنس کیے ہیں. یہ بہت بڑی ایک ہماری اناؤنسمنٹ ہے، اس سے ہائر ایجوکیشن کو بہت تقویت ملے گی. مسرت صاحبہ سوال یہ تھا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اس سب کے لیے؟ تو سن لینا جی، وہ بھی میں بتاتی ہوں. وہ بہرحال ہم ان سے تو نہیں لیں گے، ان کا جو چوری کا پیسہ اس کے لیے ہم اور بڑی بڑی اناؤنسمنٹ کریں گے. اچھا، اگلے دو سال تک جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس کے تحت ہم نوجوانوں کو 407 ارب روپے کے سستے قرضے دیں گے. اب یہ جو ہمیں آ کے تانے دیتے ہیں جی نوکریاں، ان کو بتایا جائے کہ جو سرکاری نوکریاں وہ صرف 6% ہوتی ہیں ٹوٹل. ہم نے عوام کو روزگار دینا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اور جو محروم طبقہ ہے جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے ان کو ایجوکیشن دینا ہے. اور ہیلتھ تو ہم نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو خوبصورت کانسیپٹ ہم نے پریکٹیکلی اب ہم نے تو ایکسرسائز کر لیا ہے کہ وہ تمام پاپولیشن کو ہم نے دے دیا ہے، چاہے کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، اور ایکویلٹی رکھ دی ہے. پھر دیکھیں یہ وہ انیشیٹو ہے جو معاشرے کو، جو سوسائٹیز کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. نہیں لیکن مجھے بتائیں نا مسرت صاحبہ بھائی ایک منٹ دے دیں صرف. میں آپ کے آگے ایک ہی فیملی کو ہم ایک سپوز کر کے بات کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ اپلائی کر لیں تمام خاندانوں پہ، پورے پاکستان کے جو خاندان ہے. ایک فیملی جہاں پہ بیماری آ گئی، باپ کو فرض کرے کینسر ڈائیگنوز ہوگی، اس کا علاج کروا دیا ریاست نے، انہی کے بچے کو اگر وہ گریجویٹ کرا ہوا ہے تو اس کو ہم نے اسکالرشپ دے دیا. اگر وہ ان کے گھر میں کوئی اور نوجوان ہے، چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، اس کو اگر صحیح ہے بالکل مسرت صاحبہ یقیناً دیکھیں یہ ساری چیزیں مسرت صاحبہ ان کو تو کسی نے اسلام کا جواب نہیں دینا. نہیں مسرت صاحبہ یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ احساس پروگرام کے پروفائل جہاں بھی آپ جائیں انٹرنیٹ پہ یا جو ان کے فلائرز ہیں اس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے. یقیناً یہ سب کچھ ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ان اقدامات سے جو ہے آنے والی حکومت کے لیے پریشانی پیدا کر کے جا رہے ہیں عمران خان صاحب. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری کٹ پتلی تماشا اب نہیں چلے گا، اب صرف تیر چلے گا. تو وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ تماشا ہے، کٹ پتلی تماشا ہے سارا. جی میں بتاتی ہوں. اچھا بلاول صاحب کی تو باتوں کو میں اس لیے مائنڈ نہیں کرتی کیونکہ وہ بلاول کی اپنی بات نہیں ہے، وہ کسی انکل آنٹی نے ان کو اسپیچ لکھ کے دی ہوتی ہے جو انہوں نے آ کے سنانی ہوتی ہے قوم کو. ٹھیک ہے، اس میں اپنے جذبات ڈالنے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں. کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی. اب بات کیا ہے، ایشو کیا ہے؟ دیکھیں اگر میں ان کی بات 1 منٹ کے لیے مان لوں کہ جی یہ ہم نے تو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. 1 مارچ دیکھیں ہم ادھر ہماری اپوزیشن یہ ہے، لیکن سندھ میں تو ہم بھی آج عمران خان صاحب نے کل یہ بھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ جی چلے میں اگر یہ نہ کرتا تو اپوزیشن نے کیونکہ مہنگائی کا ایشو اٹھایا تو ان کے پاس اس کا کیا حال تھا. میں ابھی بریک کی طرف جاتا ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ذرا جو لاہور میں آج بڑی ملاقات ہوئی ہے چودھری کے گھر پہ، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی الائیڈ پارٹی سے جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا تھا، کیونکہ کل تک مقبول صدیقی صاحب کی بھی مختلف قسم کی خبریں آ رہی تھیں. تو آج عمران خان صاحب نے شروعات کر دی ہیں اپنی الائیڈ پارٹیز کی لیڈرشپ سے ملنے کی. اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی خطرہ تھا جس وجہ سے اب عمران خان صاحب سیریسلی نکل رہے ہیں اور اپنی الائیڈ پارٹیز کی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں. بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. آصف بھاگٹ صاحب، زرداری صاحب سے سلسلہ شروع ہوا، چودھری برادران سے ملاقات ہوئی، میرے خیال میں بلاول ہاؤس لاہور میں پہلی ملاقات ہوئی جس میں پرویز الہی اور شاید مونس الہی صرف گئے تھے. پھر اس کے بعد خدا کرتے کفل بھی ٹوٹا اور شہباز شریف صاحب بھی پہنچ گئے مل لیے. کتنے سالوں بعد ان کی بھی ملاقات ہو گئی. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب میرے خیال میں کچھ عرصے بعد ہی گئے ہیں اور بڑی وجہ چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کرنا. اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے پرائم منسٹر کے جانے کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اور خاص طور پہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ہمیشہ جو بات وہ کرتے ہیں بعد میں اس بات کی نفی کرتے ہیں یا اس بات سے یو ٹرن لیتے ہیں. جب شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جب ملنے گئے تو پرائم منسٹر صاحب نے کسی تقریب میں شاید اس پہ ان کا تمسخر اڑایا کہ دیکھیں جی اب ان کو یاد آ گیا ہے، شاید مونس الہی بھی تھے اس تقریب میں، کہ اب ان کو چودھری شجاعت کی خیریت پوچھنی یاد آ گئی ہے جب اپوزیشن کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ان کی ملاقات ہے یہ بھی ایک سیاسی ملاقات ہے، وہ بھی سیاسی ملاقاتیں تھی اور سیاست میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. سیاست میں نئی صف بندیاں ہوتی رہتی ہیں، سیاست میں نئے اتحاد بنتے رہتے ہیں. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو اپنی ان پاپولیرٹی ہے، جو ان کی غیر مقبولیت ہے، وہ وجہ ہے کہ جو صرف ان کے اتحادی نہیں، صرف کیو لیگ یا صرف ایم کیو ایم نہیں، صرف باب پارٹی نہیں، ان کے اپنے 22-24 ایم این ایز جو ہیں وہ ان سے بھاگے ہوئے ہیں. اب آپ نے ابھی تو ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں میڈیا پہ، مین اسٹریم نیشنل میڈیا پہ نام لیے جا رہے ہیں کہ کون کون سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں جنہوں نے اپنے ریزگنیشن جو ہیں وہ نون لیگ کو دے دی ہیں، اور کچھ نے اپنے ریزگنیشن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی ہیں، کچھ نے مولانا صاحب کو دے دی ہیں، شاید 2 ایم این ایز ہیں کے پی کے سے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ ڈوبتی کشتی ہے. نور عالم خان نے تو بتا دیا تھا کہ وہ اس سے چھلانگیں لگانی شروع ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ جو پہلے پرائم منسٹر کی آپ نے بات کی، جو پرائم منسٹر نے جو اناؤنسمنٹ کی کل، وہ آپ نے پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج دیکھی ہوگی کہ اگر آپ نے وہ ان کی جو کل کی سپیچ تھی ان میں ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ یہ جیسے انہوں نے جانے والی سپیچ کی ہے کہ جب ان کو یہ یقین ہو گیا، جب ان کو نظر آ گیا کہ جب ان کے اپنے 24 ایم این ایز جو ہیں وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ پی ٹی آئی پوری کو پتہ ہے، یہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے. آج چودھری برادران کی طرف جانے کی بڑی وجہ یہ خوف ڈر ہے. یہی خوف ڈر ہے کہ جب چودھری برادران جو ہیں ان کو مونس الہی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک تقریب میں یقین دہانی دلائی کہ جی اپنے آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بولیں کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے خلاف موشن کامیاب وہ کافی نہیں تھا. میرے ذاتی خیال میں چودھری مونس الہی نے کسی اور کانٹیکسٹ میں وہ بات کی تھی. حالانکہ سارے میڈیا نے، جیسے آپ نے بھی لیا کہ جی انہوں نے اس لیے کہا تھا، انہوں نے میرے خیال میں شاید پرائم منسٹر صاحب کو طنز کیا کہ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ جو، کیونکہ جب وہ ملاقات ہوئی تھی جب زرداری صاحب آئے تھے بڑے مسکرائے تھے، جب بس پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو سمجھ لیٹ آتی ہے چیزوں کی شاید اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جب کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو میڈیا تھا، سوشل میڈیا پہ انہوں نے چودھری برادران کے خلاف بہت زیادہ ان کے خلاف باتیں لکھنی اور کرنی شروع کر دی، اور ان کے کچھ جو سپوکس پرسنز تھے انہوں نے بھی کی. تو چودھری مونس الہی نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی کہ اب ان کو یہ کہیں کہ یہ اب گھبرائیں نہیں، سیاسی ملاقاتیں، یا یہ بھی تو دیکھیں نا، انہوں نے کہا جی ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ ہمارے گھر آتے ہیں، ہم لوگوں کو کرنا ہے. ان کا مطلب یعنی جیسے پہلے آپ کو کہا کہ یہ جو سیاست میں بدلتی رہتی ہے، مطلب بدلتی رہتی ہے، اور جو چودھری پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت بیانات بھی ہم سنتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں، لوگ آج بھی یاد کراتے ہیں. اور پھر ایک آڈیو بھی آ گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، تو اس پر کیا ری ایکشن ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ یہاں پہ تو شہباز شریف صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں ان کو جو ہے وہ لاہور کی گلیوں میں گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑ کر، اور وہی شہباز شریف صاحب جو تھے وہ زرداری صاحب کے ڈرائیور بن کے بھی آئے تھے. میں نے پہلے عرض کی کہ سیاست میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، ہمارے چیئرمین کی طرف سے، یا ہماری جو سیکنڈ لیئر لیڈرشپ ہے، کسی کی طرف سے آپ نے آج تک ایسی کوئی گفتگو نہیں سنی ہوگی. بڑی انہوں نے ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ جس پہ ہمیں شرمندگی ہو. وہی شہباز شریف صاحب جب زرداری صاحب گئے تھے اور جب ان کو وہ ڈرائیو کر کے لائے تھے تو ان کے لیے وہ ظاہری بات ہے وہ امبیرس ہوئے ہوں گے. وہی آج کے دشمن کل کے دشمن آج کے دوست، اور آج کے دوست کل کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں. یہی سیاست ہے. غوث نہائی صاحب، عمران خان صاحب کا چودھری برادران کے گھر جانا صرف آپ لوگوں کے پریشر، تحریک عدم اعتماد بالکل فائنل سٹیج میں ہوگی،
یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں. تو آج کی ملاقات کس تناظر میں دیکھتے ہیں، یا صرف خیریت پوچھنے گئے ہیں چوہی شجاعت صاحب کی؟ نیائی صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. چلیں جی 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 حالات کی ستم ظریفی دیکھیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ شخص جس کے خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اب اس کے پاؤں بڑھنے گئے ہوئے ہیں کہ خدارا آپ میرے ساتھ نہ چھوڑیں ورنہ میری حکومت جاتی ہے. تو خان صاحب کو کچھ اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ سیاست کتنی بے رحم چیز ہے. اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ میرے جو وفاقیاں تھیں وہ اب ہٹ گئی ہیں اور میں اب ان کے رحم کرم پہ ہوں. دیکھو ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری طریقے سے اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے، اور جب مناسب وقت ہوگا تمام پارٹیوں سے جس میں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں سے مل کر انشاءاللہ اٹھل عمل بنائیں گے اور ہر بات بنائیں گے جس سے اس حکومت عوام کو اس حکومت سے نجات دلا جائے. جو قاضی نے اسٹیپ لیا ہے کہ پیٹرول سستا کیا ہے، وہ کیا ہے، بظاہر تو یہ عوام کو ریلیف ہے، لیکن یہ بھی جو فیصلہ کیا ہے کوئی پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کیا ہے کہ اپنا ایک نمبر اسکور کر لیں کہ جی میں تو اچھا تھا، میں تو ریٹ کم کیا، اور اب لیکن حقیقت میں جو ہے یہ جو بھی حکومت نیکسٹ آئے گی وہ اس کو قیمت بڑھانی پڑے گی. تو کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام نے 3 سال پہ محیط تھا، ابھی تو 1 سال 1.5 سال ہوا ہے، باقی کی جو قسط دینی ہے آئی ایم ایف نیکسٹ یہی کہے گا کہ جو ہم نے پہلا ایگریمنٹ کیا تھا وہ کیسے پورا کرے گا. تو اس لیے ہم تو خان صاحب کو اگر کوئی احساس ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم عوام مایوس ہو چکے ہیں. اب 3.5 سال میں اگر کوئی یہ کچھ نہیں کر سکے، عوام کو ریلیف نہیں دے سکے، اب یہ بونگیاں مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور ان کا جانا ٹھہر گیا. اور ہماری یہ ایک نہیں، کیو لیگ کی لیڈرشپ سے نیائی صاحب ملاقات آپ لوگ کی بھی ہوئی، بہت عرصے بعد جو ہے وہ کفل ٹوٹا اور پیپلز پارٹی بھی مل رہی تھی. تو کیا کچھ تھا ڈر آپ لوگوں کو؟ کوئی کمٹمنٹس تھیں کیو لیگ سے کہ نہیں آپ ووٹ آف کانفیڈنس لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے؟ انہوں نے 3 شرائط رکھی اپنی، وہ اس پہ ہماری پارٹی ڈسکشن کر رہی ہے، وہ کل تک موسٹ پروبیبلی جواب دے دے گی. تو اس میں دیکھیں گے جو ہمیں سوٹ کرے گا وہ اس کے مطابق. نہیں، کاف لیگ نے 3 شرائط رکھی ہیں؟ ہاں جی، 3 شرائط انہوں نے بھیجے ہیں. میاں صاحب یہ فیصلہ کرنا ہے، ہماری پارٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی نے میاں صاحب کو اختیار دیا کہ جو فیصلہ میں کریں. بیفور گوئنگ ٹو مسرت جی تو ایک میری بات کہ جہاں تک ان کا پیپلز پارٹی اور کاف لیگ نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم فیوچر میں اکٹھے چلیں گے. تو یہ میرے خیال میں خان صاحب کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. پتہ نہیں ان کو کوئی چلیں، حاصل میں ہوتا ہے. مسرت صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے کوئکلی آپ کے ساتھ بھی کوئی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے کوئی شرائط رکھی ہیں کیو لیگ نے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کے سورسز کیو لیگ میں بہت زیادہ ہیں، مجھے معلوم ہے. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی کسی اعلامیے میں یا کوئی ایسی ڈسکشن ہی ہوئی ہو، لیکن سیاسی گفتگو آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی گفتگو جو ہوتی ہے وہ ان کیمرہ گفتگو ہوتی ہے، اور لیڈرشپ آصف صاحب بھی چھپا گئے ہیں کہانی کو، اندر کی بات کو چھپا گئے. مسرت چیمہ صاحبہ، یہ تو پی ایم ایل این کا کلیم آ گیا ہے کہ پی ایم ایل کیو نے یعنی کہ چودھری برادران نے 3 شرائط رکھ دی ہیں کہ آپ یہ پوری کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. دیکھیں ضمیر احمد صاحب، آپ خود سینسیبل ہیں اور میرے یہ جو دونوں بھائی ہیں پینلسٹ، ان کا بھی یہی کہنا بنتا ہے. دیکھیں انگور کھٹے ہیں، دیکھیں تو پہلے دن سے وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ ہمارے اتحادی رہیں گے، وہ ٹرم پوری کریں گے. بھئی وہ ہماری کیبنٹ کا حصہ ہے، پنجاب کے اندر وہ آفٹر سی ایم سب سے بڑی پوزیشن ہے، اسپیکر ہے یہاں پہ وہ. دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ جو ہمارے اتحادی ہیں ان کی طرف ہم جائیں یا وہ سارا وقت تو مونس الہی صاحب اس خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں. دوسری ابھی مجھے بڑی ویسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باتیں وہ کریں جو فیکچوئل ہو، جو ریالٹی ہو. آج تک کوئی ایک چیز ہمارے کسی اسپوکس پرسن کی، چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے ہم پنجاب سے ہوں، کسی نے ایک بے ادبی والا بھی ہم لفظ نہیں بولتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم واقعی ان کو دیکھیں، چودھری شجاعت صاحب ہو گئے، چودھری پرویز الہی صاحب ہو گئے، یہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک ایسا انمول اثاثہ ہے جو وزاداری، بیلنس اور پرو پاکستانی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، انتشار کی بات نہیں کرتے. تو ان کو تو ویسے ہی وہ ہمارے اتحادی نہ بھی ہو تو ان کی ایک عزت ہے ان کے سیاسی سٹرگل اور قد کاٹ کی وجہ سے.
تو ہم نے تو ان کا ایک مقام ادب والا رکھا ہوا ہے. بہت ایسے موقع آئے جس پہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی گئی, لیکن ہمارا سٹانس ایک ہی ہے کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے لیے ہمیں نہ کسی کو ان کو بتانے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں عوام کو آلریڈی پتا ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کا کانفیڈنس ہمارا یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی ملتے رہے. آپ نے اس دن ہمارے بھائی منف کی بات اور پرائم منسٹر کی ہنسی سے اندازے تو سب کو لگ گئے تھے. آگے یہ اگر ابھی بھی انہیں ہوپ ہے تو ہم اس پہ بالکل بھی ہمیں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ان کو امیدیں ہیں یہ ہماری طرف سے جا کے ان کے گھر کے باہر کیمپ لگا لیں یا ادھر رہنا شروع کر دیں, ہمیں تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. بائی دا وے اس کا حل اس ٹینیور کے اندر ان کو ان سے کچھ نہیں ملنے والا. اگلی جو رہ گئی بات, ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ جی ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں. دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہم ہیں جو 25 سالہ اسٹرگل کے تحت آئے ہیں. ہم کوئی جنرل جیلانی یا کسی جنرل ضیاء کی نرسری سے نہیں آئے. اصل سیاسی لوگ تو یہ وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اپنی اسٹرگل اور اپنے زور بازو کے ساتھ آئی ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, اور آپ لوگوں نے جب ابھی کہ جی کسی زمانے میں عمران خان صاحب نے یہ ان کے لیے بات کی تھی, تو خدا کی پناہ آپ کی تو آڈیو ابھی کل تازہ لیک ہوئی ہے, جو وہ جن القابات سے وہ زرگاری صاحب کو ماشاءاللہ سے جو خطابات دے رہی ہے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, پوری قوم نے سن لی ہے. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے میں ویسے پیپلز پارٹی والوں سے مجھے ایک بڑا گلہ ہے. محترمہ کی شہادت پہ پوری قوم دکھی تھی, اور میں بھی تھی جس نے 3 دن کھانا نہیں کھایا تھا, آلدو میں پیپلز پارٹی میں کبھی بھی نہیں رہی. لیکن انہوں نے جن لوگوں نے ان کی تاریخ کی بدترین کریکٹر اسیسینیشن جس طرح سے انہوں نے کی, اور یہ ان کے ساتھ اپنے سیاسی مفادات کے لیے, دیکھیں آج پیپلز پارٹی کی جتنی سیاست ہے نا جی, وہ محترمہ کی بالکل صحیح, آپ کا گلہ بالکل جائز ہے مسرت صاحبہ. یہ اور ریٹ پھاڑنے وہ سیاسی باتیں الگ ہوتی ہیں بالکل, لیکن یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ کریکٹر اسیسینیشن تک گئی ہوئی ہیں باتیں, اور پھر حوصلہ, لیکن اس کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے, دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور شاید سیاست اسی کا نام ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آصف بھاگٹ صاحب یہاں, تو آپ مسرت صاحبہ نے جو بات کی اس کا بھی جواب دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, دے دیں. لانگ مارچ جو مطلب واقعی اس سے پہلے کوئی ریکوزیشن آ جائے گی سیشن ریکوزیٹ کرنے کے لیے, تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے, یا یہ صرف بس مطلب آئیں گے اور شکل دکھائیں گے اور واپس چلے جائیں گے؟ وہ تو ہے, واپس جانا ہے, لیکن تحریک عدم اعتماد ہوگی, کیونکہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنانے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں جو بلاول صاحب نے بات کی ہے, جو ہماری پارٹی کی جو پلاننگ ہے وہ تو یہی تھی کہ ہم لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف اپنا مارچ کریں گے, جو کراچی سے لے کے اسلام آباد تک آئیں گے, جس میں ہم حکومت کو پریشرائز کریں گے کہ جو انہوں کی عوام دشمن پالیسیز ہے ان پہ وہ ریویو کرے. وہ تو ریویو آپ نے دیکھ لیا کہ ہو رہا ہے. باقی رہی بات کہ وہ جو نو کانفیڈنس جو موشن ہے وہ ٹیبل ہوگی, میرے خیال میں اس پہ یہ اکیلے پیپلز پارٹی نے اس کو ٹیبل نہیں کرنا, اس پہ ساری اپوزیشن جو ہے اور جو گورنمنٹ کے جو الائز ہیں ان سے بھی گفتگو ہو رہی. جیسے آپ نے پہلے انہوں نے ذکر کیا مسلم لیگ نون کے جو یہاں پہ نیازی صاحب نے کہ جی انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں. تو دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ میری بہن بڑی جذباتی ہو کے, اور یہ ہمارے جو تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں, جو چاہے انہیں کچھ سال ہوئے ہیں یا ان کو 25 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں, ان کے ساتھ یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ذاتیات پہ باتیں لے جاتے ہیں, اور ان کو پیپلز پارٹی کا اور کبھی نون لیگ کا دکھ جو ہے ان کو کھایا جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ چودھری صاحبان جو ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے. مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جس کے جو اسٹینڈنگ جو منسٹرز ہیں وہ ان میٹنگز میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو گرانے کے صلاح مشورے کیے جاتے ہیں. ایک منٹ دوبارہ کہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پہلی گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کہ جس کے وفاقی وزیر ان میٹنگز میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے صلاح مشورے کیے جاتے ہیں. چلیں بس اب یہیں رک جائیں, میرے پاس وقت کم ہے. جی نیازی صاحب آپ نے بات سن لی, لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ کچھ جان پڑ جائے گی تحریک عدم اعتماد میں آج کی جو خاص طور پہ چودھری برادران کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہے اس کے بعد؟ نہیں جی, ان کا میرے خیال میں جانا ٹھہر گیا ہے. ابھی یہ جتنی ملاقاتیں کر لیں, دیکھو ہم نے جو اپوزیشن جتنی پارٹی ہیں بشمول پیپلز پارٹی کے, ہم نے ہوم ورک کر کے کام شروع کیا ہے.
हमें हर तरफ से हमने सारा होमवर्क करके उसके बाद हमने स्टेप लिया है। तो ये अपने आप को जो चीमा साहबा कह रहे हैं कि हम बड़ी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम आपसे पहले पॉलिटिक्स में हम 40-40 साल से सियासत कर रहे हैं, हमें पता है कि सियासत कैसे करनी है, कि हमें ना सिखाएं। और सियासत में जो अखलाकियात का जनाजा आपके दौर में निकला, मेरे ख्याल में आज से पहले कभी नहीं निकला। और अभी जिसके लिए अभी जब आपने पोजीशन की मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज हो गया या सजाद तारपोर साहिबा के खिलाफ जो किया है, अगर रिएक्शन में लोगों ने आपके खातून अव्वल के साथ किए तो आपको जो है कानून नहीं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक हो गई है जी, जरदारी साहब के हवाले से, जिस तरह उन्होंने मतलब लफ्ज इस्तेमाल। ये होता है, जैसे मैंने पहले कहा है ना जी, पता नहीं अब मैंने तो सुनी नहीं कि उसमें हकीकत कितनी। आजकल टेम्परिंग का भी दौर है कि जी सही, बिल्कुल टेम्परिंग का भी दौर है, और वो यकीनन बिल्कुल सही फरमाया जी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इंशाल्लाह हमारा होमवर्क मुकम्मल है इस हुकूमत को, और इनको पता भी चल गया है। अभी आप कह रहे थे ना कि इनके मिनिस्टर जो भाई साहब कह रहे थे, न्याय साहब शेख रशीद साहब हमेशा कहते हैं, न्याय साहब शेख रशीद साहब हमेशा कहते हैं आने वाले 10-15 दिन बहुत अहम हैं, बड़े गौर से देखें समझें क्या सूरत हाल बन रही है। आपको लगता है कि ये वाकई अब वो 10-15 दिन अब हैं? बिल्कुल हैं। उसके आप देखो कि काबीना के वज़रा में खलबली मची हुई है। कल एक काबीना ने फैसला किया या प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि मैंने शाम को अपनी स्पीच में रिलीफ देना है, तो खटक साहब ने जाके पहले अनाउंस कर दिया और पहले वो वीडियो पे चल गया कि 10 रुपए हम और कम करेंगे। चले तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। फवाद चौधरी अपना कह रहा है, शाह महमूद अपना कह रहा है कि जी चले